वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अहमद सलमान अनीस विद येट अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी वॉच। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी वॉच हमारा प्रोग्राम है विच इज़ ऑल अबाउट रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी। और इसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं हर हफ्ते एक नई स्टोरी, एक नया मसला, और कोशिश करते हैं कि उस मसले का कोई हल भी आपके साथ जो है वो शेयर करें। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर अपना फोकस रखा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अल मशहूर करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उनकी नालायकियों के ऊपर सिलसिला जारी और सारी है जी। CDA की कोई एक गलती या कोई एक कोताही होती या कोई एक गफलत होती तो हम एक आधा प्रोग्राम उसके ऊपर करके बात आगे चला सकते थे, लेकिन ये बेज़ाब्तगियाँ इतनी ज़्यादा हैं, ये करप्शन इतनी ज़्यादा है और नालायकी इतनी ज़्यादा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। नाजरीन, हमने गुज़िश्ता प्रोग्रामों के अंदर बात की होटल्स के हवाले से, जो घरों के अंदर नॉन कन्फर्मिटी है उसके हवाले से, इलीगल कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, सड़कों के बुरे हाल के हवाले से, अपार्टमेंट्स के जो बुरे हाल हैं उनके हवाले से। इस हफ्ते हमारे पास कुछ फीडबैक था E11 के हवाले से। इस्लामाबाद का एक बहुत खूबसूरत सेक्टर, बहुत प्यारा सेक्टर जिसको डेवलप किया गया ओवर द ईयर्स, मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल सामने एक खूबसूरत जगह है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं और ये सारे मसले ओवर द ईयर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा। जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कहता हूं कि आपकी आरा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए जो एड्रेसेस हैं इनके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं या जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में वो आपके साथ शेयर करें। नाजरीन, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था E11 का, और E11 के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसके हवाले से कोई तकरीबन 150 से ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हुई हैं E11 में अब तक। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तरतीब दी है। पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को, वापस आएंगे और उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। बरसगीर के मुसलमानों में, बिलखसूस पाकिस्तान के मुसलमानों में अहले बैत से मोहब्बत, पीरों और खानकाओं से अकीदत और बुजुर्गान दीन का एहतराम बतौर मजहबी फरीजा अदा किया जाता है। इन बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर अकीदतमंद ज़ायरीन अपनी औकात और हैसियत से बढ़ चढ़ कर चढ़ावे चढ़ाते हैं और ये नजराना इनकी अटूट मोहब्बत और अकीदत का एक नमूना होता है। तारीख बताती है कि तबलीग के गर्ज से बहुत से बुजुर्गान दीन ने अरब से आकर बरसगीर के मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात दी और यहाँ के मकामी लोगों ने उनको इनकी खिदमात और उनके इश्क में अपनी जागीरें उनके नाम कर दी ताकि ये बुजुर्गान दीन यहीं रहें और इसी तरह यहाँ के लोगों में दीन की तबलीग और तालीमात का सिलसिला हमेशा जारी रहे। ये उन बुजुर्गान दीन की मेहनत और इस्लाम से लगाव का नतीजा ही था जिसकी वजह से मुसलमानों ने इस खित्ते पर हजारों साल तक हुकूमत की और हर दौर के बादशाहों ने इन पीरों, फकीरों और दरवेशों की कुर्बत के लिए इनको जमीनों, जायदादों और जागीरों से नवाजा ताकि वो मुआशियात से बाला तर होकर इस्लाम की खिदमत बिला तातुल कर सकें। पाकिस्तान के क़याम के बाद इन दरगाहों, खानकाओं और दरबारों को एक मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दिया गया और आज तकरीबन तमाम बुजुर्गान दीन के दरबार उनके गद्दी नशीनों के हवाले कर दिए गए हैं ताकि वो अपने बुजुर्गों की तालीमात को लोगों तक पहुंचाएं और इन बुजुर्गान दीन के चाहने वाले इनकी याद को जिंदा रख सकें। बदकिस्मती से वो बुजुर्गान दीन तो अब हमें नहीं रहे, लेकिन उनकी आल औलाद में से अक्सरियत खामोशी से अभी भी अपने बुजुर्गों की तालीमात का सिलसिला जारी रखे हुए है और कुछ वक्त के साथ साथ किस्मत की सितम ज़रीफी से प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं और अपने अजदाद की जागीर को किराए पे देकर अपना गुजारा कर रहे हैं। 1961 में इस्लामाबाद के नक्शे पर उभरने के बाद उस वक्त के सदर फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस्लामाबाद में बरी इमाम और गोलड़ा के इलाकों को सरकारी तौर पर दरबार तस्लीम किया और इन इलाकों को CDA के दायरा इख्तियार से बाहर रखा और साथ ही इन जमीनों को टैक्स रेवेन्यू से भी मुस्तस्ना करार दिया गया। गोलड़ा दरबार और उससे मुल्हिका इलाका 1960 के नक्शे के मुताबिक मौजूदा सेक्टर्स E11, E12, F12 और D12 पर मुश्तमिल था। ये स्टेटस सदर ज़ियाउल हक के दौर तक ऐसे ही जारी रहा और 1985 में एक ऑर्डिनेंस के तहत इस इलाके को मौजूदा सेक्टर E11 तक महदूद कर दिया गया। गोलड़ा के पीर नसीरुद्दीन शाह से कौन है जो वाकिफ नहीं। उनकी मजहबी सोच, उलमा और मशाइख से मोहब्बत और फन शायरी से दुनिया वाकिफ थी और आज भी उनके चाहने वाले अकीदतमंद पूरी दुनिया से आकर उनके मजार पर हाजिरी देते हैं। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, किथे जा लड़ियां। ये वो कलाम है जिससे रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। मगर 2009 में उनके पर्दा फरमाने के बाद उनकी जमीन और जागीर को न जाने किसकी नजर लग गई कि अब गोरड़ा का इलाका फ्रॉडियों, जना और दूसरे घिनौनी वारदातों का मस्कन है और बिल आखिर 60 साल बाद CDA
यानी करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस जगह की असर नौ डेवलपमेंट करने और संभालने का अंदिया दे दिया गया है और यहाँ से शुरू होती है करप्शन, असर रसूख और मफादात की एक और नई जंग। पिछले 15 सालों में गोलड़ा और E11 के इलाके में सैकड़ों गैर कानूनी बिल्डिंग्स तामीर की गईं। ये सब लैंड माफिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया और इसमें सीडीए की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से आम लोगों का अरबों रुपए का सरमाया इस वक्त तलवार की नोक पर है और अरबों रुपए का ये गबन करने वाले माफिया के किरदार खुले आम अपनी वारदातों में अभी भी मसरूफ हैं। तरीका वारदात कुछ इस तरह है कि माफिया के इन किरदारों ने पहले गोलड़ा के पीरों से ये जमीन मुख्तलिफ रेट्स पर खरीदी या 15 से 50 साल तक लीज पर ली, फिर कुछ बाअसर अफराद के साथ मिलकर नमूने के तौर पर तामीरात के प्रोजेक्ट शुरू किए और खुदादाद हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया ताकि डेवलपर्स को यकीन दिलाया जा सके कि यहाँ पर असर रसूख और करप्शन से कंस्ट्रक्शन करना मुमकिन है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि खुदादाद हाइट्स के मालिक उस वक्त के इस्लामाबाद के MNA अंजुम अकील खान थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इत्तलात के मुताबिक उनके गोलड़ा के पीरों के साथ बहुत करीबी मरासिम हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मकामात पर माफिया के लोगों ने अपने नेटवर्क के जरिए और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए ताकि मजीद जमीन लीज पर दी जा सके और जो फरोख्त की जा सकती है वो महंगे दामों फरोख्त कर दी जाए। यूं गोलड़ा का इलाका एक मुनज़्ज़म प्लान के मुताबिक बड़े ग्राहकों को बेचना शुरू हुआ और 12 से 15 सालों में 150 से ज्यादा गैर कानूनी बिल्डिंग्स तामीर की गईं, जिनमें मुख्तलिफ साइजेस के घर, अपार्टमेंट्स के लिए 1 से 4 कनाल तक के प्लॉट्स जिन पर हाई राइज टावर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स तामीर की गईं, इसी तरह बड़े प्लॉट्स जिन पर हाइपर मार्केट्स बनाई गईं और बाकी तामीरात के लिए प्लॉट्स दिए गए। ये सब सीडीए की नाक के नीचे होता रहा क्योंकि सीडीए के मुताबिक ये इलाका उनके दायरे इख्तियार से बाहर था और इन सब प्रोजेक्ट्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, लिहाजा जिसका जो दिल करता है वो करे और इस सब को रोकना और इस पर कोई ऑपरेशन करना सरकारी मुदाखलत की वजह से ममनू है। तो अवाम को चूना लगे या फिटकड़ी सानू की। सबसे पहले बात करते हैं खुदादाद हाइट्स की, जो कि एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट था और इसके बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबका MNA अंजुम अकील खान हैं, जो इस प्रोजेक्ट को एक लंबा अरसा अदालतों में लड़ते रहे और आखिरकार इसे सियासी असर रसूख और दरबार की खिदमत के एवज NOC इनायत कर दिया गया। मगर MNA साहब ने एक की जगह 3 टावर्स तामीर कर डाले और सीडीए ने चुप कर रोजा रख लिया। जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में से कुछ हिस्सा तो सीडीए को भी पहुंचा होगा, जो बाद में अदालत में साबित भी हुआ। खुदादाद हाइट्स के कई मुतासिरीन ने MNA साहब पर FIRs भी करवाई, मगर ऐसा कुछ ना हुआ जिससे इस माफिया के अजाइम मांद पड़ते। इस माफिया के असर रसूख का अंदाजा इस बात से लगाए कि एक केस में अंजुम अकील खान को F10 थाने में अरेस्ट करके लाया गया तो उनके साथियों ने थाने पर हमला करके उनको छुड़वा लिया। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का बाजार सीडीए की मिली भगत से गर्म रहा और बहुत से सरकारी अफसरान ने इस बहती गंगा में हाथ भी धोए, मगर आखिर कब तक? आखिरकार अदालतों ने इन मामलात का जायजा लेने के लिए कमेटीज तश्कील दी और तमाम फरीकैन को लाइन हाजिर किया। इनमें गोलड़ा के आबाई जमीन के मालकान, प्रोजेक्ट डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, फ्लैट खरीदने वाले मुतासरीन और सीडीए को तलब किया गया और इस मसले को हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर कोई प्लान और पॉलिसी मुरतब करने के लिए कहा गया। सीडीए के नाअहल अफसरान ने हमेशा की तरह अपनी गलती तस्लीम की और अदालत ने सीडीए को E11 में 84 हाई राइज टावर्स को रेगुलराइज करने का हुक्म दिया। सीडीए ने अपने नए बायलॉज में इन टावर्स को एक जुर्माने के साथ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वाजिबात अदा करने को कहा ताकि इस तमाम गैर कानूनी कार्रवाई को कानूनी शक्ल दी जा सके। ये सब एक दिखावे की कार्रवाई थी क्योंकि अभी तक किसी भी डेवलपर ने अपने आप को रेगुलराइज नहीं करवाया, जिसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक, अक्सर टावर के डेवलपर्स अपार्टमेंट लोगों को बेच चुके हैं, वो अब इजाफी चार्जेस क्यों अदा करेंगे, वो तो पैसे लेके जा चुके। 2, अपार्टमेंट खरीदने वाले मालकान ये इजाफी रकम क्यों अदा करें, ये काम तो डेवलपर का था जो उनसे पैसे लेकर इनको अपार्टमेंट का कब्जा देकर अब गायब हो चुका है। 3, सीडीए अब किसको और कैसे रेगुलराइज करेगा। 4, मुल्क की अदालतें लोगों को मजीद और क्या रिलीफ दे पाएंगी। यानी करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी गफलत से अरबों रुपए का अपना रेवेन्यू ना लेकर नुकसान किया, इसी तरह लोगों का अरबों रुपया भी गलत जगह इन्वेस्ट करवा दिया जो अब हवा में है और एक नया सरदर्द अलग बन गया। इसे कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राज। ये तो किस्सा था E11 और गोलड़ा के मुल्हिका इलाके में गैर कानूनी टावर्स और अपार्टमेंट्स का। सीडीए ने E11 में एक और तजर्बा किया
اور وہ تھا تاریخ میں پہلی دفعہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کی اجازت دینا. E11 سے پہلے یہ کام اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اس منصوبے کے تحت 5 پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس اپروو کیے گئے, جس میں نیشنل پولیس فاؤنڈیشن, ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, ڈاکٹرز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جیسے پروجیکٹ سامنے آئے, جو لوگوں کے لیے تو بہت خوش آئین تھے, ساتھ ہی میں CDA کے لیے باعث رشوت بھی تھے, کیونکہ کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران نے رشوت لے کر اصولوں کو بالائے طاق رکھا اور ہر طرح کی بے ضابطگیاں کی. مثلاً یہاں پر مین روڈز کو تنگ کر کے اضافی زمین کو کمرشل ایریا بنا کر بیچا گیا. یہاں پر 40 فٹ کے نالے کو کم کر کے 18 فٹ کا کر دیا گیا, جو کہ حالیہ سیلاب میں ہلاکتوں کا باعث بنا. جیسا کہ ہم آپ سے پہلے ذکر کر چکے ہیں, متعدد انکوائریوں اور عدالت کی کئی بار مداخلت کے بعد آخرکار پچھلے سال حکومت نے CDA کو E11 کو اپنے دائرہ اختیار میں لینے کا حکم دیا ہے, اور یہ CDA کے لیے پیسے کمانے کا ایک اور سنہری موقع ہے, کیونکہ اب شروع ہوگا بھتہ لینے کا ایک اور سلسلہ. کیونکہ یہ ٹاور اور ان کے انلیگل سٹرکچرز تو ریگولرائز ہوں گے نہیں, اور CDA آئے دن ان سے بھتہ لے کر اپنی جیبیں گرم کرتا رہے گا. پلازا مالکان کو نوٹسز جائیں گے اور وہ لوگ CDA کو رشوتیں دیں گے. عدالت کی کارروائی پر اسی طرح عمل درآمد ہوگا اور کاغذوں کے پیٹ بھی ایسے ہی بھرے جائیں گے, مگر نقصان ہوگا صرف اور صرف عام عوام کا, جو اس لینڈ مافیا کے ہاتھوں اسی طرح لٹتے رہیں گے اور خوار ہوتے رہیں گے. اس تمام صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ CDA اپنے آپ کو جدید دور کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپ گریڈ کرے, ایک اچھا اور مربوط پلان دے تاکہ کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ترقی ممکن ہو سکے. اور اسلام آباد اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی بہترین سیوک مینجمنٹ کی وجہ سے بھی مشہور ہو, نہ کہ کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی وجہ سے, اور اسلام آباد کے شہری اس شہر میں جدید سہولیات سے مستفید ہو سکیں. جی ناظرین, تو یہ دیکھیے آپ نے رپورٹ E11 کے حوالے سے, اور E11 کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں, جیسا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہے, ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اسی طرح وہاں پہ انلیگل بلڈنگز کا ایک پورا کا پورا سمندر ہے, ایک جال ہے. سپریم کورٹ کے آخری ڈیسیجن کے مطابق 84 انلیگل بلڈنگز جو تھیں یہ اس علاقے کے اندر کنسٹرکٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ناظرین, ہم اپنے پروگرام میں ایک ایکسپرٹ کو ضرور بلاتے ہیں تاکہ اس پورے کے پورے مسئلے کے اوپر ایک ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ لیا جا سکے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. آفٹر دس بریک ویل بی رائٹ بیک ود اے گیسٹ اینڈ ویل ہیو این اوپینین کہ یہ سارا کا سارا E11 کا ماجرا ہے کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ہماری رپورٹ جو ہم نے خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ترتیب دی. اس میں ہم نے ذکر کیا E11 کے اندر جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اور جو ٹاورز بنے تھے ان کے حوالے سے. پہلے یہ انلیگل تھے, اب یہ ارریگولر ہیں, اور اس کا کیا فرق ہے کیا نہیں, اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز کے اندر جو ہے وہ دعوت دی ہے فاروق صاحب کو. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, خود ٹاورز کنسٹرکٹ بھی کرتے ہیں, ڈیولپر بھی ہیں. فاروق صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو جی. فاروق صاحب, یہ جو مسئلہ آج کا درپیش ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, E11, آپ بہت عرصے سے E11 کے اندر کام بھی کر رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ ٹاور کنسٹرکٹ بھی کیا, اور آپ کا CDA کے ساتھ بھی بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے. تھانے کچہری کے اندر یہ جو مقدمے چل رہے تھے اس میں بھی بہت ایکٹیولی آپ انوالوڈ رہے خود پرسنلی. ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ, کہ یہ زمین پیروں کی تھی, خانوں کی تھی, اس کا کیا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا اور کیا اس کا ابھی اسٹیٹس ہے. ہمارے ویورز کو ذرا تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجیے گا. اس میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز کلیئر کروں کہ یہ جو لینڈ ہے یہ بیسیکلی یہاں کے جو لوکل لوگ تھے خان, ان کی لینڈ ہے. اس کے بعد پیر صاحبان یہاں پر مائیگریٹ ہو کے آئے, ان کی لینڈ ہے. اور یہ 1961 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پاکٹ کو ایگزمپٹ کر دیا ICT سے, CDA سے. اور یہ ایک کچھ کنالز کے اوپر محیط ایک ایسا خطہ ہے جو کہ ICT کے یا CDA کے بائی لاز اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ جہاں پر اس کو ایگزمپٹ کیا گیا تو وہیں پر ہی اس کی جو ایگزمپٹ کرنے کی جو ریزن تھی, جو پرپز تھا, وہ بھی مینشن کیا گیا کہ جی اسلام آباد میں کیونکہ خوراک کی کمی ہوگی, سبزی کی, انڈوں کی اور دودھ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس پاکٹ کو. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ کہ یہ رورل پاکٹ خاص طور پہ اسی لیے چھوڑا گیا تھا کہ اسلام آباد کی جو ڈیری کی یا پولٹری کی جو نیڈز ہوں گی 1961 میں اس وقت اس کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے. ویری گڈ جی, ٹھیک ہو گیا. اور 1961 میں پاپولیشن کا اگر آپ دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز اس پرپز کے لیے رہ سکتی ہے جس پرپز کے لیے آپ نے 1961 میں اس کے لیے کوئی فارمولا بنایا. ٹھیک ہو گیا. تو 60 کے اندر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ جو جگہ ہے گولڑا کی, اس کو ایگزمپٹ کیا جائے اور یہاں پہ جو گوالوں کا یا جو رورل آپ کا باقی سارا کا سارا معاملہ ہے وہ یہاں سے رن ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہوا کیا, آبادی جس حساب سے بڑی تو لازمی سی بات ہے, پہلے جہاں پر کوئی 40 گھر تھے اب وہاں پر 4000 گھر ہے, تو اب ڈیفینیٹلی اس کو مطلب اس پرپز کے لیے نہیں. اب میری ایک زمین ہے, میں وہاں پر اگر فروٹ سبزی کاشت کرتا ہوں یا وہاں پر میں نے کوئی مطلب اپنا کوئی باڑا سسٹم اس طرح کا بنایا ہوا ہے اور میرے 4 بیٹے ہیں, تو میں لازمی سی بات ہے اپنے 4 بیٹوں کا گھر بناؤں گا, تو آبادی جس حساب سے بڑھتی رہی وہاں پر ایک شہر آباد ہوگا. اچھا, اس میں فاروق صاحب فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ کے اندر 1985 کے اندر ایک آرڈیننس جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا, اور یہ علاقہ غالباً پہلے بہت زیادہ بڑا تھا, یہ F11 کا بھی اس کے اندر علاقہ تھا, F12 کا بھی تھا, اسی طرح E12 کا بھی حصہ تھا, D12 کا بھی حصہ تھا, تو اس کو کنفائن کر کے صرف E11 تک محدود کر دیا گیا. یہ کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا تھا, میں آپ کو بتاؤں, پاکٹ اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی. ٹھیک ہے. صرف وہ پہلے سی ڈی اے کے جو سیکٹرز انہوں نے جس طرح ڈیزائن کیے تو وہ 4 سیکٹرز کو ڈسٹرب کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 4 سیکٹر کو ڈسٹرب نہیں کیا, ایک ہی پاکٹ اس انداز میں بنا دی کہ وہ صرف E11 میں ایگزسٹ کر رہی تھی. مطلب F11 کی زمین کی کمپنسیشن ان کو E11 میں دے دی گئی, اسی طرح F12 کی زمین کی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دی گئی, اور یہ سارا ایک کمپیکٹ پاکٹ کے اندر E11 میں اس کو ان کے حوالے جو ہی وہ کر دیا گیا. E11 ایک ہی پاکٹ میں اس کو رکھ لیا گیا. اچھا, تو پھر یہ انلیگل کنسٹرکشن فاروق صاحب کب اور کیسے اور کیوں سٹارٹ ہوئی؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو جس طرح پہلے جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جس حساب سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, تو انلیگل یہاں پر لوگوں نے پہلے گھر بنائے گراؤنڈ پلس 2 سٹوری کے, 3 سٹوری کے, دیکھتے دیکھتے مطلب یہاں پر جو ہے گراؤنڈ پلس 5 6 سٹوری کے. سی ڈی اے کیونکہ یہاں پر اس کے بائی لاز اپلائی نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو سی ڈی اے کی طرف سے اس ایریے کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. جب انٹرٹین نہیں کیا گیا تو کسی نے گراؤنڈ پلس 3, کسی نے گراؤنڈ پلس 4, ہر حساب بندے نے اپنے حساب سے یہاں پر بلڈنگز بنا لی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ تو چلیں گھروں کے حوالے سے رہی بات, اب تو یہاں پہ جو سپریم کورٹ کی رپورٹ تھی اس کے اندر کوئی تقریباً 84 کے قریب جو ہے وہ ٹاورز بن گئے. پھر اس کے اندر جو متاثرین تھے ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں کے اندر نکل آئی. یہ 1+2 کی جگہ چلیں 1+3 یا 4 تو سمجھ میں آتا ہے, اب تو 8-10 منزلہ جو ہیں وہ ٹاورز وہاں پہ کنسٹرکٹ ہوئے ہوئے ہیں, لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, بجلی گیس کے وہاں پہ کنیکشنز ہیں. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا ہے. تو میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیوں نہ بنے؟ نہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل بننے چاہیے, لیکن یہ کہ جو گورنمنٹ کے لاز ہیں یا جو بائی لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر یہ کام کیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا. اور یہ تو سپریم کورٹ نے خود اس کے اوپر اب تو غالباً وہ دے دیا ہوا ہے اپنا ڈیسیجن کہ آپ اس کو ریگولرائز کریں. میں تھوڑا, ہائی کورٹ نے اس کو کہا تھا اس کنسٹرکشن کو کہ لائیبل ٹو ڈیمولش, لیکن ساتھ ہی مطلب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پبلک انٹرسٹ ہے تو ہم اس طرح کا کچھ ایکٹ کر نہیں سکتے. پھر ہم اس چیز کے لیے سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے اس کو کلیئر کر دیا تھا کہ یہ انلیگل نہیں ہے, ارریگولر ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب ہم اس سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں ارریگولر کہ یہ اب یہ غیر قانونی نہیں ہے, یہ ارریگولر ہے, اور اس کی کنفارمٹی ہو سکتی ہے اگر آپ جرمانے دے کے یا جو بھی اس کے اوپر فیس ہے. سپریم کورٹ کا باقاعدہ آرڈر ہے جی, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا باقاعدہ اس کے اوپر آرڈر ہے. اور وربلی جب یہ اس ٹائم ثاقب نثار صاحب جو تھے چیف جسٹس تھے, ٹھیک ہے جی, اور میں اس ہیئرنگ میں خود بھی موجود تھا جس میں ثاقب نثار صاحب نے سی ڈی اے کو 6 منتھ کا اس میں باؤنڈ کیا تھا کہ ود ان 6 منتھ آپ نے ان تمام بلڈنگس کو ریگولرائز کرنا ہے. لیکن ہم اس میں اب سی ڈی اے کی نااہلی کہیں یا مین پاور کی کمی کہیں, مطلب سی ڈی اے اس کو 2018 سے لے کر آج تک 5 سالوں میں اس کو ریگولرائز نہیں کر سکا. اور میرا نہیں خیال کہ اگلے مطلب 2-4 سال میں مزید بھی اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکے. یہ سی ڈی اے کی نااہلی ہے, اس کو اب مین پاور کی بھی کمی ہے اس میں, ہم مطلب ان کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, کرنا چاہتا ہے سی ڈی اے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر اور ادارے بھی ہیں. میرے خیال میں میرے لیے اتنا کہہ دینا بہت ہے کہ جس وجہ سے سی ڈی اے نہیں کر پا رہا. سی ڈی اے نہیں کر پا رہا, یا جو ڈیولپرز ہیں اور جو وہاں پہ اپارٹمنٹس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ریگولرائز نہیں کروا پا رہے, مسئلہ کس جگہ کے اوپر؟ میرا نہیں خیال کہ جتنے بلڈرز کو میں جانتا ہوں جو وہاں پہ ڈیولپر ہیں جنہوں نے بلڈنگز بنائی ہیں, ان میں کوئی شاید کوئی 1-2 جن کو میں نہ جانتا ہوں تو ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا, جن کو میں جانتا ہوں سارے ریگولرائز کرانے کے لیے جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ کی فیسز ہیں, ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر اگر کچھ جرمانہ لگایا جاتا ہے وہ بھی پے کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور سپوز میں اس میں ایک اور چیز بات کرتا ہوں, جی, میں بینگ اے بلڈر میں کہتا ہوں جی میں چونکہ وہاں پر میری ایک بلڈنگ ہے میں بنا کے بیچ چکا ہوں, اور ریگولرائزیشن کی جو فی ہے وہ سپوز کریں اگر کوئی 30 ملین ہے 20 ملین ہے اور میں پے نہیں کرنا چاہتا, یا میں ملک چھوڑ کے جا چکا ہوں, میں پراپرٹی ساری سیل کر چکا ہوں, میں نہیں پے کرتا, تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر آپ نے کس جگہ پہ 1 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اس کی کوئی 2 لاکھ روپے سرکاری فیس ایسی نکل جاتی ہے, کیونکہ میں نے جب آپ کو بلڈنگ بنا کے بیچی تھی تو وہ سی ڈی اے کے بائی لاز وہاں پر اپلائی نہیں ہوتے تھے, میں نے نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بیچ دی,
آج اگر وہی آپ کی پراپرٹی ریگولرائز ہو جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ اگر 2 لاکھ روپے چارجز پڑ جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا وہاں پر جس بندے کا اپارٹمنٹ ہو کوئی پرچیزر ہوگا جو یہ 2 لاکھ روپے پے نہ کرنا چاہے. نہیں جی، بہت لیکن اس لاجیکل میں میں بات اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا چاہ رہا. میں جو میری بلڈنگ ہے اس میں جو چارجز بنیں گے میں سی ڈی اے کے پے کرنے کو تیار ہوں, جرمانے کی مد میں بھی پے کرنے کو تیار ہوں. میں ایک انڈیویجول اس پہ بات کر رہا ہوں کہ سپوز آپ انڈیویجول آدمی, آپ یہ کہتے ہیں کہ سپوز ڈیولپر نے وہ جو کنفرمٹی کے چارجز تھے وہ نہیں دیے اور اپنے آپ کو ریگولرائز نہیں کیا اور وہ بھاگ بھی گیا ہے, تب بھی اگر جو انڈیویجول اپارٹمنٹ اونر ہے وہ بھی اگر اپنے آپ کو کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی فیس دے کے ریگولرائز کروا لیتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ٹرو. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ بالکل یہی چیز اس کی وجہ یہ ہے. دیکھیں جی, اس کے پیچھے ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سی ڈی اے کی بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جن کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہ ملنے سے کیا ہوتا ہے, آپ نے اگر کورٹ نے کسی بندے کے لیے 50,000 روپے کی ضمانت مانگی ہے, چل کے مانگی ہے, اور آپ کے پاس 2 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے, آپ اس 2 کروڑ روپے کے اپارٹمنٹ کے کاغذات کے اوپر جا کے اس کی 50,000 روپے کی ضمانت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ سپوز جس طرح ہم اکثر لوگ جو پراپرٹی پلج کرا کے بینک سے کوئی لون وغیرہ لیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ ان ڈاکومنٹس سے ان فلیٹس کے اگینسٹ وہ پراپرٹی پلج نہیں کرا سکتے, اس پر آپ کا کوئی لون نہیں مل سکتا. سیکنڈلی تھرڈ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جب آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو اس پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے لیے بینک آپ کو لون دیتا ہے, وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اس طرح کہتے ہیں. جی تو ان پراپرٹیز کے لیے آپ کو بینک لون بھی نہیں دے سکتا, ایون پرچیز کرنے کے لیے بھی. جب آپ کی کوئی چیز ریگولرائز ہو جائے تو اس پر آپ بینک لون لے سکتے ہیں. تو اس سے بڑا مطلب نہیں کہ آپ کو مطلب یہ کہ یہ ریگولرائزیشن کے فائدے اس کے جو ایکچوئل کنزیومرز ہیں, یہ جو انویسٹرز ہیں, ایونچولی انہی کو ہوگا کہ آپ اگر اپنے آپ کو آج اینڈ یوزر کو اس کا فائدہ یہ کہ آج آپ اپنی یہ ریگولرائزیشن فیس کر کے پے کر کے اپنے آپ کو ریگولرائز کروائیں گے تو آپ کے لیے ہی آسانی ہے کہ آپ کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ لیگل ہو جائیں گی, وہ سی ڈی ان کو انڈورس کرے گا, سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, یہ تو چلیں معاملہ رہا سپریم کورٹ کے حوالے سے, یا جو وہاں پہ ارریگولر کنسٹرکشن ہوئی اور اس کو بعد میں ریگولرائز کرانے کی کوشش کی گئی اس کے حوالے سے. اچھا, ایک اس کے اندر جو ہے نا فاروق صاحب, مجھے سب سے ایک اور بھی چیز جو ہے وہ اس سے ملحقہ یہ ہے کہ جس وقت E11 کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور لوگ یہ ٹاورز بنا رہے تھے, F11 کے اندر اتنے زیادہ آپشنز موجود تھے, لوگوں نے E11 کے اندر ایٹ دا فرسٹ پلیس خریدے کیوں یہ اپارٹمنٹس؟ اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں. جی, F11 میں جب آپ اپارٹمنٹ لینے جاتے ہیں تو آپ کو F11 میں اپارٹمنٹ ملتا ہے 3 بیڈ کا, 40 ملین کا, 50 ملین کا. ٹھیک ہے. تو جو بندہ 10 ملین کی رینج میں تھا یا 8 ملین کی رینج میں تھا, اس نے اسلام آباد کے اندر بھی رہنا تھا, وہ چک شہزاد کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا, وہ آپ کا جو ایئرپورٹ سائڈ پہ نیو سوسائٹیز وغیرہ بن رہے ہیں وہاں پہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا, اس نے رہنا بھی اسلام آباد میں تھا اور بجٹ اس کا 7 to 10 ملین میں ایگزسٹ کرتا ہے, تو وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ بیسیکلی اکنامیکل ایک رہائش کے پروجیکٹس یہاں پر سٹارٹ ہوئے. شہر کے بالکل بیچ کے اندر آپ کو اکنامیکل لیونگ جو ہے وہ مل رہی تھی, تو لوگ جس وجہ سے یہاں پر جو ہے کراؤڈ زیادہ ہوا اور اتنے زیادہ ٹاور بنے کہ اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے ان پیسوں میں اور کچھ نہیں مل سکتا تھا. آپ 7 to 8 ملین میں F10 F11 والی سائڈ پہ آپ 1 بیڈ کا نہیں اپارٹمنٹ سوچ سکتے ہو. تو ڈیمانڈ اتنی زیادہ کریٹ ہوئی کہ پھر ڈیولپرز نے اس سائٹ کے اوپر انویسٹ کیا اور پروجیکٹس اور لانچ کیے. اکنامیکل رہائش ہے, مطلب آپ شارٹ الفاظ میں یہ کہہ سکتے. اور آپ کی بات کافی حد تک صحیح بھی لگتی ہے اس وجہ سے, کیونکہ میرے محتاط اندازے کے مطابق کم از کم کو 8 سے 10,000 یونٹس وہاں پہ سیل ہوئے ہونے چاہیے ان کوئی اپارٹمنٹس میں. نہیں 8 سے 10,000 نہیں ہے, اراؤنڈ 4 to 5,000 ہے, آدھے کے قریب ہے. 4 سے 5,000 لوگوں کو آپ نے ایک اچھی لیونگ ود ان اسلام آباد جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارا جو اس میں موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے اتنے پیسوں میں آپ کو یہاں پر رہائش دی ہے جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جی پاسبل نہیں تھا, اکنامکلی پاسبل نہیں تھا. اور اس کے جو گرد و نواح کا ایریا اگر آپ دیکھیں, مطلب F11 میں آپ چلے جائیں یا D12 میں بھی آپ فار دیٹ میٹر آپ چلے جائیں, F10 کے اندر آپ چلے جائیں, تو آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ کم از کم کو 2 سے 3 گنا زیادہ قیمتوں کا جو ہے وہ بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. ایک اور جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو E11 کا سیکٹر ہے ان اٹ سیلف, اس کے اندر بہت زیادہ بے قاعدگی ہیں. یہ تو آپ ٹاور کے حوالے سے بات کریں, جو وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز لانچ ہوئی, جیسے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہے یا میڈیکل جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اسی طرح ملٹی پروفیشنل ہے, انہوں نے جب یہاں پہ پلاٹس کاٹے ہیں اور سڑکوں کو تنگ کیا ہے اور نالوں کا راستہ روکا ہے, جس طرح کہ میں نے ذکر کیا رپورٹ کے اندر کہ 40 فٹ کے نالے کو شرنک کر کے 18 فٹ کا کر دیا گیا, تو یہ بے ضابطگیاں جو ہے ان کا بھی تعلق سی ڈی اے سے ہے یا ان کا وہاں کے جو آبائی لوگ ہیں ان سے ہے؟ اس میں کلپریٹ کون ہے فاروق صاحب؟ اس میں آپ دیکھیں جی, سی ڈی اے کو آپ بالکل باہر نہیں نکال سکتے اس گیم سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ڈی اے نے آنکھیں کہاں رکھی ہوئی تھی, سی ڈی اے کہاں دیکھ رہا تھا, سی ڈی اے نے کیوں نہیں اس چیز کو روکا کہ جہاں پہ 40 فٹ کا نالا تھا وہاں پہ آج آپ تو 18 فٹ کہہ رہے ہیں, کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ 10 فٹ کا نالا بچا. بالکل ٹھیک ہے.
ہے. اس میں 2 سوسائٹیز جو ہے نا سی ڈی اے میں بیسیکلی میں آپ کو تو 5 ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں مطلب سب سیکٹرز میں, جس میں 2 E11-1 اور E11-3 جو ہے وہ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ نے ڈیولپ کیے. ان 2 میں پلس آپ کو پولیس فاؤنڈیشن میں یہ ایشوز نہیں ملیں گے. یہ آپ کو ایشوز ملیں گے E11-2 والی سائڈ پہ جو میڈیکل سوسائٹی ہے یا کچھ اس طرح کے نام کی 1-2 اور سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو ڈیولپر تھا ان کا جو قصور تھا, وہاں پہ پارک کے پلاٹس نہیں ہیں, وہاں پہ آپ نے نالے کو جو ہے وہ سڑکیں تنگ کی گئی ہیں فاروق صاحب, وہاں پہ 60 فٹ کی سڑک کو تنگ کر کے کو 20 فٹ 30 فٹ کے اندر کنورٹ کیا, جو باقی جگہ اس کو کمرشل پلاٹس میں بیچا. 3 سال پہلے وہاں پر جو ہے یہ فلڈ کا مطلب وہ بنا تھا, جی ہوا کیا؟ جی کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ سی ڈی اے کو آپ بالکل باہر نہیں نکال سکتے. سی ڈی اے 100% انوالو ہے اس میں. جی اچھا, اب ایک اور بھی یہ جو فلڈز تھے اس کے بعد ایک اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, اور وہ یہ تھا کہ جی E11 کیونکہ پہلے اس کو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو دے دیا گیا تھا اور ان کے اوپر کوئی چیک نہیں تھا, تو سی ڈی اے واپس پکچر کے اندر آئے گا, اور اب سی ڈی اے جو ہے وہ انتظامی معاملات یہاں پہ سارے کے سارے دوبارہ دیکھے گا. اس سے کوئی فرق پڑے گا یا سی ڈی اے کے اپنے پاس اپنے 50,000 گھروں کے نقشے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جو پاس نہیں کر پا رہے سی ڈی اے, یہ مزید اس کو خراب کرنے والی بات ہوگی. میرا نہیں خیال کہ سی ڈی اے کے پاس جانے سے اس کو فائدہ ہوگا. اچھا فاروق صاحب, ایک ہم نے یہی جس طرح بھی بات کر رہے تھے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز تو آ گئے ہوئے ہیں, سی ڈی اے جو ہے وہ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی این او سیز دے رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سی ڈی اے خود اتنی ہیومن ریسورس رکھتا ہے یا خود اتنا وزڈم رکھتا ہے کہ وہ ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر رکھ سکے, ان کو مانیٹر کر سکے؟ دیکھیں جی, سی ڈی اے کو رکھنا چاہیے, رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. سی ڈی اے کو رکھنا چاہیے. ادروائز کیا ہوگا, باہر بیٹھا پاکستانی جو ہے پاکستان پیسے بیچتا ہے, لوٹ جاتا ہے. ڈفرینٹ مطلب یعنی کہ بہت ساری مور دین 80% سوسائٹیز جو ہے ابھی اسلام آباد میں اس طرح کی ہیں جن کی موقع پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں, زمین ہی نہیں ہے جن کے پاس. مطلب آپ 100 کنال کے اوپر یا 150 کنال کے اوپر ہمارا جو فارمولہ ہے سی ڈی اے کا یا آر ڈی اے کا, اس کے اوپر آپ ایل او پی اپرووڈ کرا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ 2000 فائل بیچ لیتے ہیں. آپ کے چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہونا چاہیے اس طرح پاکستانی لٹ رہا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے اسپیشلی. تو فاروق صاحب اس کے اندر تو سی ڈی اے کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. سی ڈی اے نے 1989 کے اندر E12 اور D12 کی زمین بیچی تھی, اس کی قبضہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ تو آپ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کریں, یا تو سرکار کے پاس بھی قبضہ نہیں ہے زمین کا اور وہ بیچ دیتی ہے اور ان سے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں. اس میں کریڈیبلٹی کا فرق ہے جی. ٹھیک ہے, سی ڈی اے کا ایک اپنا مطلب یہاں میں ایک سی ڈی اے کو جو ہے پلس پوائنٹ دوں گا. ٹھیک ہے, کہ سی ڈی اے کی جو فائل ہے بھلے آپ 1988 میں جو ہے وہ E12 یا 89 میں جو ہے لانچ ہوا تھا, اور آج تک سی ڈی اے خود قبضہ نہیں لے سکا, تو کسی اور کو ڈیلیور کیا کرے گا, لیکن اس کی فائل بکتی ہے سر, بیکاز آف دا کریڈیبلٹی. سی ڈی اے کی اپنی یہ کریڈیبلٹی ہے. ہاں, سی ڈی اے میں اب جتنی بھی بے ضابطگی گئے ہیں, سی ڈی اے میں کم سے کم کرپشن کا لیول یہ نہیں ہے کہ آپ کا پلاٹ کسی اور کو الاٹ کر دیا جائے. سی ڈی اے میں قبضہ مافیا نہیں ہے, اوور سیلنگ نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ 1988 والا سیکٹر بھی آج تک آباد نہیں ہوا, لیکن فائل بک رہی ہے. اب کسی دوست, اور ریٹ اس کا تقریباً وہی ہے جو مارکیٹ کے اندر ریٹ ہونا چاہیے. انبلیویبل ریٹس ہیں سر, انبلیویبل. تو سی ڈی اے اپنی کریڈیبلٹی کا فائدہ خود تو لیتا ہے, لیکن یہ کہ جو باقی جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں نہیں لے پا رہا سی ڈی اے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں مافیا بیٹھا ہے وہ سی ڈی اے کو مزید آگے کام نہیں کرنے دے رہا. اگر سپوز کسی ایک جگہ پہ تگڑے سے تگڑا ڈیولپر بھی اگر کسی سوسائٹی کو جا کے ڈیولپ کرتا ہے اور ساتھ سی ڈی اے کا تھکے سے تھکا کوئی پروجیکٹ ہو, سی ڈی اے کا زیادہ مہنگا بکتا ہے, اس ڈیولپر کا کبھی نہیں بکے گا. تو یہ بیسیکلی ڈیولپرز ہی پیسہ سی ڈی اے کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں, کھلا رہے ہوتے ہیں کہ سی ڈی اے مزید کوئی اچھا کام نہ کرے, مزید کوئی سیکٹر اوپن نہ ہو سی ڈی اے کا. اچھا, اب یہ تو چلیں سارا کا سارا معاملہ رہا, ڈیولپرز جو ہے وہ کرپٹ کر رہے ہیں سی ڈی اے کو, سی ڈی اے نااہل ہے, سست ہے, پالیسی کی کمی ہے. کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ یہ ایسے سچویشن آپ کے خیال میں کب تک جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے؟ جب تک مافیا رہے گا, جب تک ہم جیسے لوگ ہیں, ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, یا ہم ہی وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں. تو جب تک ہم فاروق صاحب آپ کے خیال میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یا گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ پلاٹس کی سیلنگ کے اندر آنا چاہیے, یا یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینے چاہیے؟ کیوں دینے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو؟ آپ کے خیال میں یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت کو خود یہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کو رہائش دینا گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے, ریاستی ذمہ داری ہے. آپ کے سر کے اوپر چھت ہے یا نہیں, یہ ریاستی ذمہ داری ہے کسی پبلک. ہاں, پرائیویٹ سیکٹر کے آنے سے اس میں جو ہے اس ڈیولپمنٹ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید اجاگر ہوتی ہے, بہتری آنی چاہیے تھی, جدت آنی چاہیے تھی, کوئی انوویشن آتی, کوئی کریٹو کوئی کام کرتے. پرائیویٹ سیکٹر ہی لایا ہے.
ٹھیک اس ہے. میں مطلب یعنی کہ آپ جتنی چینج اب تک آئی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہی دیں گے. ملک ریاض صاحب پاکستان میں جس طرح کی انہوں نے مطلب یعنی کہ رہائش کا ایک کانسیپٹ دیا ہے, بالکل بیفور بحریہ نہیں تھا یہ پاکستان. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ایک اور میں آپ سے بڑا ضروری جو ہے وہ سوال بحیثیت ڈیولپر آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی باقی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, فار ایگزامپل FIA ہو گئی یا فار ایگزامپل نیب ہو گئی, یہ بھی کام نہیں کرنے دیتی ڈیولپرز کو, اور ہر سٹیپ کے اوپر ادھر سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہوگا؟ اس پہ میں نے آپ کو شروع میں آپ نے کوئی سوال پوچھا تھا, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ CDA کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں ٹھیک ہے, جن پہ وہ کام نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ نیب کی انکوائریز کا یا باقی اوور آل. اچھا یہ ناظرین یہ ایک بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ پہلو ہے اس ساری کی ساری بات کا, اور وہ یہ ہے کہ بہت سے سرکار کے اندر کام جو اچھے ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کیے جاتے کہ کل بعد میں اس کے اوپر انکوائری کھلے گی اور اعلیٰ افسران کو جو ہے وہ جا کے عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے, وچ نو بیوروکریٹس وانٹ. کوئی ایسا بیوروکریٹ نہیں ہوگا جو چاہے گا کہ وہ صبح اٹھ کے جا کے عدالت کے اندر پیشیاں بھگت رہا اور اپنی انکوائریوں اور اپنے اچھے کام کی بھی جو ہے وہ صفائیاں دے رہا ہو. تو اس وجہ سے بہت سارا اچھا کام ایسا ہے جو افسران کر سکتے ہیں, لیکن اس ڈر سے کہ ان کے اوپر بعد میں انکوائریاں کھلیں گی, ان ساری کی ساری چیزوں کو پس پشت جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. بس اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو بیوروکریٹس کرنا چاہتے ہیں, لیکن صرف یہی مسئلہ ہے کہ کل وہ کہتے ہیں جی کل ہم عدالتوں میں نہیں جا سکتے صبح اٹھ کے پیشیوں میں آفٹر, اور ہم اپنی اولاد کو کیسے فیس کریں گے. مطلب اب کیسے بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ میں جو کورٹ میں پیشیاں بھگت رہا ہوں وہ کس چیز کی ہیں, کہ میں نے عوام کا بھلا کرنا چاہتا ہے یا کسی سیکٹر میں کوئی اچھا کام کرنا ہے. بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں ایسے. اچھا اس کو جسٹ ریپڈ اٹ اپ, یہ جو E11 کے اندر بے ضابطگیاں ہوئی ٹاورز کے حوالے سے, اس کے اندر بھی عدالت نے اینڈ میں نیب کو اور FIA کو اس سارے کے سارے معاملے کی انکوائری کرنے کے لیے کہا. اس کے اندر CDA کے تقریباً 6 افسران جو تھے ان کو سزا بھی ہوئی, لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ سزا صرف CDA کے افسران کو, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے وہ لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ CDA کے لوگوں کو کرپٹ کیا یا وہ بھی خراب کرتے ہیں, ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ آنچ نہیں آئی, کوئی سانچ نہیں آئی. ایسا کیوں ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ ایج دے بزنس کمیونٹی کو دیکھیں. اگر آپ بزنس کمیونٹی کے اوپر اس طرح ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, آپ بزنس کمیونٹی کو سزائیں کیا دے سکتے ہیں, آپ ان کو جرمانے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بزنس کمیونٹی کو اس طرح سزائیں دینے سٹارٹ ہو گئے تو آپ کے ملک میں پہلے بزنس کے حالات کیا ہیں, مزید کون آگے انویسٹ کرے گا آپ کے ملک میں؟ نہیں, لیکن فاروق صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو ڈیولپرز آپ کے برادری کے ہیں یا آپ کی کمیونٹی کے ہیں, سر ڈے فرسٹ ہونے نہ دینا وہ کام. سر ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کو پلاٹ بکے ہوئے ہیں, اپارٹمنٹس بکے ہوئے ہیں, وہ بیچارہ باہر سے آ کے کیسے ویریفائی کرے کہ ایک ٹاور کے اندر جو ہے وہ 200 اپارٹمنٹ بکے ہوئے ہیں, جب ان ریالٹی وہاں پہ ہیں ہی ٹوٹل 50. اوور سیلنگ پہ بالکل سزا ہونی چاہیے. اس پہ ہمارا کوئی مطلب نہیں کہ کمپرومائز ہم نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کہیں گے کسی ادارے کو کہ اس پر کمپرومائز کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پاکستانی کا پیسہ رڑ رہا ہے جو پاکستان کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کے اپنے بچے چھوڑ کے باہر پیسے کما رہا ہے, اور جب وہ واپس پاکستان کے اندر انویسٹ کرتا ہے تو اسے ہر طرح سے تنگ کیا جاتا ہے, ان کو ہر طرح جو ہے وہ ہر لیول پہ ہر سٹیپ کے اوپر ان کو جو ہے وہ پرابلمز جو ہے وہ فیس وہ کرتے ہیں. فاروق صاحب آپ کے تجربے میں اور آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے, کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے, طریقہ کار آگے کا کیا اپنانا چاہیے CDA کو یا حکومت کو؟ اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ CDA کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے. CDA ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک نیو مارگلر روڈ جو ہے اوپن ہو گئی ہے, اس کے لیفٹ رائٹ میں جو ہے CDA کے پاس کچھ سیکٹر ہیں, لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہیں, C14, 15, 16. CDA کو مزید آگے جانا چاہیے, کام کرنا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹرز کو ساتھ لے کے ضرور چلنا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ CDA پرائیویٹ سیکٹرز کے انڈر آ کے ان مافیاز کے انڈر آ کے اپنا یعنی کہ کام جو CDA کر سکتا ہے وہ نہ کرے. تو مزید اس میں جتنی بہتری لائی جا سکتی ہے CDA کو لانی چاہیے, اپنی مین پاور بڑھانی چاہیے. اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں, کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر CDA کو مزید بہتر کام کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے, اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مزید سیکٹر اپنے اوپن کرنے چاہیے. آپ کا جب CDA کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, آپ نے اتنا لمبا عرصہ سپریم کورٹ کے اندر ان ٹاورز کا پورا کیس بھی لڑا اور آپ کا CDA سے انٹریکشن بھی رہا, تو آپ ان کو یہ کوئی صلاح نہیں دیتے, مشورہ نہیں ان کو دیتے کہ یار تسی اپنے کرنے والے کم کرو, سانو اپنا کم کرن دیو؟ نہیں دے سکتے سر, سنتے نہیں ہیں. نہیں, وہ بھی نہیں سنتے, ہم بھی نہیں دے سکتے سر ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ جو عوام کے خوار ہونے کا سلسلہ ہے اور یہ جو ضلالت پروگرام ہے, یہ مستقبل میں اسی طرح جاری رہنے والا ہے, اس کے اندر کوئی بہت زیادہ بہتری آنے کی کوئی امید مجھے آپ کی بات سے لگتا ہے کہ ہے نہیں. ہوپ فار بیسٹ.
لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. فاروق صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا, ہمارے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنے کا. جی ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں ABN نیوز کے اوپر, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی واچ. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بات ہم کرنا چاہتے تھے E11 کے اندر جو انلیگل کنسٹرکشن ہوئی, جسے اب ہم irregular کنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے فاروق صاحب, اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. بہت شیر حاصل گفتگو رہی. ناظرین, یہ جو مسائل جو آپ دیکھ رہے ہیں E11 کے اندر اور باقی آگے آنے والے سیکٹرز کے اندر بھی اسی طرح کے پیچیدہ مسائل ہیں, جس کے اندر H13 کا ایک علیحدہ سے ایشو ہے پورا کا پورا. اسی طرح آپ بنی گالا کے علاقے کے اندر چکشزاد والے ایریے میں جو ہے وہاں پہ ایک علیحدہ ان کے مسئلے مسائل ہیں. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اگر آپ بات کریں گے تو RDA کے اپنا ہی ایک سیٹ آف پرابلمز جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر ہیومن ریسورس کی کمی ہے, وہاں پہ ایکوپمنٹ کی کمی ہے, وہاں پہ پلاننگ کی کمی ہے, اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ولنگنیس ٹو چینج کی کمی ہے. ناظرین, یہ رہا ہمارا ایکسپرٹ اوپینین E11 کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا تھا. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم آپ کو پروگرام کے اندر ہر ہفتے دکھاتے ہیں ایک ہاؤس, ایک گھر جو مثالی گھر ہونا چاہیے. ہمارے پاس بہت زیادہ فیڈ بیک آتا ہے. چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اس ہفتے کا ہاؤس آف دا ویک, اس کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں صدف فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی واچ وتھ ABN نیوز. جی ناظرین, تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر موجود 8 مرلے پر مشتمل بہت ہی خوبصورت ڈبل یونٹ گھر. آئیے گھر کے اندر چلتے ہیں اور گھر کا وزٹ کرتے ہیں. کار پورچ کے اندر آپ ایک بڑی گاڑی بآسانی کھڑی کر سکتے ہیں. چھت کی بات کی جائے تو سیلنگ کے ساتھ خوبصورت وارم لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے. دیوار کو سنتھیٹک گراس اور سٹون سے ڈیکور کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مین انٹرنس کے علاوہ ڈرائنگ روم کی انٹرنس کو بھی کار پورچ سے ہی ایکسس دی گئی ہے. گھر کے باہر ریمپ ایریا جس پہ 2 سے 3 گاڑیاں بآسانی کھڑی کی جا سکتی ہیں. ساتھ ہی یہ ایکسٹیریئر گارڈن جسے گراس اور پلانٹیشن سے خوبصورت بنایا گیا ہے. Main door and drawing room doors are beautifully designed with solid wood and tempered glass. جیسا کہ یہ ڈبل یونٹ گھر ہے تو سٹارٹ میں ہی لابی ایریا آ جاتا ہے جس میں سٹیئرز اور پاؤڈر روم بنایا گیا ہے. پاؤڈر روم کے اندر وائٹ اینڈ گولڈ کے کمبینیشن کے ساتھ امپورٹڈ باتھ روم ایسیسریز کا استعمال کیا گیا ہے. لابی کے ساتھ ہی ٹی وی لاؤنج کی انٹرنس ہے. گھر کے اندر سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی الارم سسٹم بھی لگائے گئے ہیں. ٹی وی لاؤنج کے اندر یہ بہت ہی خوبصورت میڈیا وال بنائی گئی ہے. تمام گھر کے اندر مرر کا استعمال کافی زیادہ کیا گیا ہے جو گھر کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے. خوبصورت شینڈلیئرز اور لائٹس کا بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے. ڈرائنگ روم کے اندر مرر کے اوپر خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے. خوبصورت وال لائٹس اور انتہائی خوبصورت سیلنگ بھی کی گئی ہے. وینٹیلیشن کے لیے کافی بڑے سائز کی ونڈو بھی لگائی گئی ہے. گراؤنڈ فلور کے اوپر 2 بیڈ روم, ٹی وی لاؤنج, ڈرائنگ روم اور ایک اوپن کچن بنایا گیا ہے. کچن میں بھی بہت منفرد اور خوبصورت ہینگنگ لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ یہ اوپن کچن بنایا گیا ہے جس کے اندر ٹچ سسٹم میں کچن ہوڈ, سٹوو, مائکرو ویو اوون کے ساتھ ساتھ کافی بڑی سٹوریج سپیس بھی بنائی گئی ہے. کچن کی کیبنٹس میں بھی مرر کا استعمال کیا گیا ہے. یہ گراؤنڈ فلور کا ماسٹر بیڈ روم ہے. انتہائی خوبصورت بیڈ وال جس کے اندر مرر اور لائٹس کا خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے. بیڈ روم کی چھت پہ بھی خوبصورت سیلنگ کی گئی ہے. وینٹیلیشن کے لیے کافی بڑے سائز کی گلاس ونڈو بھی لگائی گئی ہے. امپورٹڈ شیٹ کے ساتھ بہت بڑی وارڈروب سپیس بھی بنائی گئی ہے.
بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم جس کے اندر امپورٹڈ باتھ روم ایکسیسریز اور شاور ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے. باتھ روم کے اندر رین ہینڈ شاور کا استعمال کیا گیا ہے. گھر کی بیک سائڈ پہ اوپن سپیس بھی چھوڑی گئی ہے. سیڑھیوں کے اوپر بھی ماربل کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے. سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی وی ہیو ٹی وی لاؤنج جس کے سامنے مرر کے اوپر خوبصورت لوح قرآنی لکھے گئے ہیں. بہت ہی خوبصورت میڈیا وال اور چھت پہ خوبصورت سیلنگ اور لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے. فرسٹ فلور پہ 3 بیڈ رومز کے ساتھ اوپن کچن. تمام بیڈ رومز کے اندر بہت ہی خوبصورت سیلنگ اور لائٹس کے ساتھ خوبصورت بیڈ والز بنائی گئی ہیں. فرسٹ فلور کے ساتھ باہر اوپن ٹیرس بھی بنایا گیا ہے. تمام کمروں کے اندر کافی بڑے سائز کی وینٹیلیشن ونڈوز لگائی گئی ہیں. جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ہاؤس آف دا ویک. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور نئے اور خوبصورت گھر کے ساتھ. دیکھتے رہیے پراپرٹی واچ. جی ناظرین یہ دیکھا آپ نے اس ہفتے کا گھر اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. ناظرین ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں. جانے سے پہلے جیسے میں آپ تمام لوگوں سے ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر دیے ہوئے ایڈریسز پہ ہم سے رابطہ کریں, ہم سے بات کریں, ہمیں بتائیں وہ irregularities یا illegal ایکٹیویٹیز جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں. ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مربوط رپورٹ بھی تیار کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے. اگلے ہفتے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ABN کے ساتھ رہیے.